मुझसे मोहब्बत तो करती हो, सोच समझ के जवाब देना। मोहब्बत होना और बात है शेर, मोहब्बत निभाना और हर लड़की का पहला प्यार उसका बाप होता है शेर। हाथ जोड़ता हूँ, उसको माफ करते हैं। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। हम देर नहीं कर सकते, मेरी का फौरन करना होगा। मुझे नहीं करना निकाह। जो निकाह कल होना था ना, अब वो नहीं हो रहा। अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ड्रामा शेर के एपिसोड में हमने देखा है कि किस तरह से कि फ़जर के वालिद और वालदा दोनों खिड़की पर खड़े हैं और फ़जर का वालिद उसकी माँ की बेबसी को देखने के लिए तरस रहा था, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि जब शेर अपनी गाड़ी से उतरकर नीचे खड़ा हो जाता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ पर गुस्सा आता है। वो तिलमिलाने लगता है और उधर फ़जर का भी यही हाल है कि वो उसको अपने बाप की बातें याद आती हैं। वो सोच रही है कि किस तरह से मेरे वालिद ने कहा था कि ये भरोसा आखिरी दफ़ा होगा। पहली दफ़ा तुमने मेरे भरोसे को तोड़ दिया, लेकिन अब मेरे भरोसे को मत तोड़ना। तो फिर वो अपनी बीवी की तरफ मुड़ता है और उसको कहता है, देखा ना तुम्हारी बेटी ने मेरे साथ कितना गलत किया है और वो मेरे साथ कितनी बेईमानी कर रही थी। उसके लिए ये एक गैर लड़का अपने बाप की वफ़ादारी और भरोसे से ज़्यादा अज़ीज़ था। मुझे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा है। उसने मुझे धोखा दिया है साइका। एक दफ़ा फिर उसने मुझे अपने बाप को धोखा दिया है। फिर हम देखते हैं कि शेर फ़जर के घर के पास खड़ा हुआ है और देखता है कि फ़जर यहाँ पर रहती है। उसकी वालदा कहती है कि बेटा दूसरा प्यार, और वो भी इतना गहरा, इतने गहरे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो तुम। तो वो कहता है कि जी मम्मा, प्यार तो दूसरा है लेकिन इश्क पहला है। मुझे तो इश्क है फ़जर से। मैं उसके घर में यहाँ पर उसकी रंगीनी को, उसकी बातों को महसूस कर रहा हूँ कि वो यहाँ पर रुकती है, यहाँ पर टहलती होगी। तो उसकी वालदा कहती है चलो बेटा अब हम अंदर चलते हैं। तो उसकी बहनें भी अंदर की तरफ चली जाती हैं। शेर के घर वाले जब उनके घर में पहुंचते हैं, फ़जर के घर में, तो वो देखते हैं कि यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग हैं। ताज बीबी भी खड़ी होती है और वो कहती है कि ये सब यहाँ पर क्या करने हैं। वो शेर को देखकर वो भी हैरान हो जाती है। तो समरा जल्दी से आगे की तरफ बढ़ती है और वो अपनी भाभी से गले मिलती है और अपनी भतीजियों से भी और अपने भतीजे से भी गले मिलती है। उसके बाद उनको बैठने के लिए कहती है। वो सब बैठ जाते हैं। शेर आकर फ़जर के दादा से सलाम और प्यार लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो प्यार नहीं देता है और वो मुँह बसोर कर बैठा रहता है। फिर शेर उधर ही उसके पास बैठ जाता है। फिर वो एक फ़ाइल देता है और उसको कहता है कि ये आपके लिए लेकर आया हूँ। ये इस झगड़े को ख़त्म करने के लिए ये फ़ाइल मैं आपको ज़मीन की दे रहा हूँ। यही वो जड़ है, यही वो फ़साद की दीवार है जो हमारे दोनों ख़ानदानों के दरमियान में खड़ी हो गई है। मैं यहाँ पर इस दुश्मनी के किस्से को, इस चैप्टर को क्लोज़ करने के लिए आया हूँ। और वो कहता है कि हमें इस ज़मीन के टुकड़े की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर इस दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए आए हैं। इसके बाद ताज बीबी कहती है कि हमें ये चैरिटी नहीं चाहिए है, तुम चले जाओ यहाँ से। तो शेर कहता है कि ये चैरिटी नहीं है, मैं यहाँ पर वाकई में, हकीकत में मैं यहाँ पर आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। आप सब से माफ़ी मांगना चाहता हूँ जो भी हमने किया है। लेकिन ताज बीबी कहती है कि क्या तुम उस दिल के माफ़ी मांग सकते हो जो मेरा दिल दुखा था इतने साल पहले, वही भी इस ज़मीन की वजह से। वो जो मेरा दिल है वो छत पे पड़े पड़े सूख चुका है और अब इस दिल में किसी के लिए माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसके बाद समरा का हस्बैंड वो उसको चुप करवाता है, मतलब अपनी बहन को, ताज बीबी को चुप करवाता है। इसके बाद शेर आगा जान के सामने हाथ जोड़ता है और उनसे कहता है कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप हमें माफ़ कर दें। उन सब चीज़ों को भूल जाएं जो हमारी फैमिली में हुई थी, जो भी झगड़े थे उसको ख़त्म कर दें। मैं पहले की तरह ही आपकी मोहब्बत को चाहता हूँ, जैसे कि आप बचपन में मेरे दादा अब्बू के साथ आपकी दोस्ती थी और हमारे ख़ानदान के साथ। तो इसके बाद उसकी वालदा भी कहती हैं अगर हमारी तरफ से, मेरी तरफ से कोई भी परेशानी हुई हो, मेरी तरफ से कोई आपको तकलीफ़ पहुंची हो, तो मैं भी आपसे माफ़ी मांगती हूं। तो हमारी आपसे छोटी सी दरख्वास्त है। तो उसका फ़जर का दादा पूछता है कि कौन सी दरख्वास्त।
تو وہ پہلے منہ جھکا کر بیٹھتی ہیں، پھر ان سے کہتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے بچے جو ہیں وہ اب اچھی زندگی گزاریں، اپنی خوشی سے زندگی گزاریں، ہم اب دشمنی کو ختم کر دیتے ہیں، ہماری یہی چوائس ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کے لیے وہ آئے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک یہ بات انہوں نے ڈسکلوز نہیں کی ہے۔ تو شیر کی والدہ کہتی ہے کہ میری صرف یہی خواہش ہے کہ آپ شیر اور فجر کی شادی کا پرپوزل قبول کر لیں۔ اس کے بعد اس کی تینوں بہنوں کو بھی اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا، اس لیے وہ بھی حیران رہ جاتی ہیں کہ یہ امی کیا بات کر رہی ہیں، چھوٹی امی نے کیا کہہ دیا ہے یہ، جس کی وجہ سے سب سن کر حیران ہو جاتے ہیں اور تاج بی بی کو تو آگ لگ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ دیکھا نا تم نے، یہ صرف معافی مانگنے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ اپنے بیٹے کے عشق کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب میں سمجھی ہوں، اب میں بتاؤں گی آپ لوگوں کو سب کچھ۔ تو وہ بھاگتی ہوئی جاتی ہے وہاں سے اور جا کر فجر کے والد کے پاس جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے جشن مناؤ تم، جشن۔ اور پھر اس کے بعد سائقہ کہتی ہے کہ تم کیا باتیں کر رہی ہو تاج بی بی، کبھی تو جلتی پر تیل چھڑکنے کا کام بند کر دیا کرو۔ تو وہ کہتی ہے جلتی کا تیل میں کس طرح سے نہ کروں، یہ ہے کہ اس کی بیٹی نے ایک دفعہ پھر تمہیں دھوکہ دیا ہے، ایک دفعہ پھر تمہیں بدنام کر دیا ہے، اور تمہاری بیٹی ابھی بھی مصروف ہے تمہیں یہ چیز دکھانے کے لیے کہ تم اس کے لیے اہم نہیں تھے۔ تو وہ اس کو بتاتی ہے کہ وہ رشتہ لے کر آئے ہیں، شیر کا رشتہ تمہاری بیٹی کے لیے، تمہاری بیٹی اس کا علاج کر رہی تھی، نہ کہ اس کو مارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو وہ جلدی سے شجاعت پیچھے کی طرف مڑتا ہے اور کہتا ہے فجر فجر۔ تو لیکن اس کی والدہ پیچھے بھاگتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ رک جائیں پلیز رک جائیں، لیکن وہ فجر کے کمرے میں آتا ہے اور اس سے زبردستی بازو سے پکڑتا ہے اور پکڑ کر باہر کی طرف لے جاتا ہے۔ سیڑھیوں پر آتے ہوئے اس کو سائقہ کو کہتی ہے کہ پلیز آپ اس طرح سے نہ کریں، میرا دل پھٹ جائے گا آپ کے اس فیصلے سے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں سائقہ، جب عورت ماں بن جاتی ہے نا تو وہ پھر کچھ بھی اور نہیں کر سکتی ہے۔ ہم دوسرے سین میں دیکھتے ہیں کہ شیر ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ ہم یہاں پر صرف اور صرف معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں، ہم سچ میں یہاں پر کوئی اور کام نہیں کرنے ہیں، لیکن ہم صرف دلوں کو جوڑنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ ہم یہاں پر اپنے آبا و اجداد جیسے میرے دادا ابو کے ساتھ آپ کا اچھا ٹائم گزرا ہے، میں وہی یہاں پر دوبارہ سے آپ سے کہنے کے لیے آیا ہوں۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شجاعت جو ہے وہ فجر کو لے کر وہاں پر آ جاتا ہے۔ تو سائقہ اس کو کہتی ہے کہ پلیز یہ کیا کر رہے ہیں آپ، پلیز ایسا مت کریں۔ اس کے بعد شجاعت کہتا ہے کہ مجھے اس کی معافی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کے بعد شیر کہتا ہے کہ ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں جو بھی بات ہوئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شیر اپنے طرف سے جو کاغذات وہ لے کے آیا تھا جو ڈسپیوٹ کو ختم کرنے کے لیے، وہ کہتا ہے کہ انکل یہ آپ کے لیے میں لے کر آیا ہوں، یہ آپ مہربانی کر کے انہیں رکھ لیں۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ ہاں صحیح کہا تم نے، ایسی لڑکیوں کی عزت کی قیمت ہی لگائی جاتی ہے جو اس قابل ہی ہوتی ہیں، جو اپنے گھر سے ایک دفعہ تو تمہارے بھائی کے ساتھ بھاگ گئی اور اب تم سے عشق لڑا کے تمہیں میرے دشمن کو میرے سامنے لا کر بٹھا دیا ہے، تو اس کی یہی قیمت بنتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس کو بھی اٹھائیں، لیں اس کو بھی اور نکل جائیں میرے گھر سے۔ تو لیکن وہ چپ کر کے کھڑا سنتا رہتا ہے۔ اس کے بعد فجر کو سمرا اور اس کی شیر کی بہنیں پکڑتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ، بلکہ نکل کیا جاؤ میں خود نکالتا ہوں۔ وہ اس کو فجر کو پکڑتا ہے اور لے کر اس کو غصے سے چلتا ہوا آتا ہے اور وہ سائقہ کو بھی دھکا دیتا ہے کہ تم پیچھے ہو جاؤ، تم مجھے روکنے کی کوشش مت کرو۔ وہ آتا ہے باہر لان میں اور اس کی گاڑی، شیر کی گاڑی کی طرف آ کر دروازہ کھول کر فجر کو شیر کی گاڑی میں بٹھا دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فجر بہت ہی زیادہ چلاتی ہے کہ پاپا پاپا پلیز ایسا مت کریں پاپا، لیکن وہ نہیں سنتا ہے۔ اس کے بعد شیر کی بہنیں بھی بہت ہی زیادہ حیران ہوتی ہیں اور پریشان ہو جاتی ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اور وہ پھر کہتا ہے کہ وہ ملک شجاعت گارڈز کو بلاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ دروازے بند کر دو اور کوئی بھی یہاں سے اب اندر نہ جانے پائے۔ اس کے بعد شیر بہت ہی زیادہ حیرانگی سے اس کے والد کو دیکھتا ہے اور پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ یہاں سے تم چلے جاؤ، اب ہمیں میری بیٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اسے لے جاؤ اور جو مرضی کرو اس کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شیر کی تینوں بہنیں جس گاڑی میں تھیں، بڑی بہن بات کرتی ہے کہ اگر رشتے کی بات تھی تو ہمیں بھی
چھوٹی امی کو بتانا چاہیے تھا، لیکن چھوٹی امی نے ہمیں کوئی بات نہیں بتائی اور ادھر جا کر یہ سارا پٹارا کھول دیا ہے۔ ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس معاملے کے لیے گئے ہیں۔ شکر ہے کہ بڑی امی نہیں آئی تھیں، ورنہ ان کی تو حالت بہت زیادہ خراب ہو جانی تھی۔ لیکن پھر وہ کہتی ہیں کہ شیر تو ہمارا بھائی ہے نا، اب ہمارے شوہر اور نامزاد کیا کریں گے؟ پھر چھوٹی بہن کہتی ہے کہ ہم اب کیا کریں گے، ان کو کیا جواب دیں گے؟ تو وہ کہتی ہے ہماری زمینیں ہمارے نام پر ہیں اور وہ ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، اگر وہ ہمیں کچھ کہیں گے بھی تو ہم بھی خاموش نہیں رہیں گے۔ ایک تو وہ ہمارے دیے پر کا کھاتے ہیں، دیا ہوا کھاتے ہیں، اور دوسرا ہمارے اوپر وہ باتیں بھی کریں تو ہم یہ برداشت نہیں کر سکتی ہیں۔ تو اس کی چھوٹی بہن کہتی ہے ہاں یہ بات تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن اگر زمین بنجر ہو گئی تو کیا ہمارے رشتے بھی بنجر ہو جائیں گے؟ تو بڑی بہن کہتی ہے ہاں شاید، لیکن ہمیں اپنی طاقت کو محسوس کرنا ہوگا۔ ہمارا بھائی شیر وہ بہت ٹائم بعد واپس آیا ہے، ہم اب اس کے ساتھ ہی ہیں اور ہمارے شوہر جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہمارا جو بھی ہوگا، لیکن ہم اپنے بھائی شیر کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمارا بھائی شیر کسی کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں ہونے دے گا۔ تو اس کے بعد وہ دونوں ایسے ہی تینوں بیٹھی باتیں کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ تاج بی بی بہت ہی زیادہ غصے میں ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے دیکھ لیا نا آپ نے یہ سب چیزوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ اس گھر میں تو کسی نے کو بھی کوئی شرم و حیا نہیں ہے، سب سر جھکا کے کھڑے ہیں۔ ایک میں ہی تھی تاج بی بی جو اپنی پوری زندگی یہاں پر میں نے ضائع کر دی ہے۔ اب آغا جان اب آپ کی ساری جائیداد کی وارث صرف اور صرف میں ہی ہوں، کیونکہ یہ دونوں نے تو اپنی اپنی زندگیوں میں خوشیاں کر لیں، ایک نے شادی کر لی اور دوسرا ان کی ہی گھر کی بیٹی کو بھگا کے لے آیا۔ اس کے بعد وہ بہت ہی زیادہ بولتی ہے اور بعد میں وہ ملک شجاعت کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بھی اسی کام میں شامل تھی اس کے ساتھ، فجر کے ساتھ، اور اس کو اپنی بھابھی سمرا کو بھی کہتا ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ شامل تھیں، مجھے افسوس ہے آپ لوگوں پر۔ اور پھر وہ کہتا ہے اپنی بہن کو کہتا ہے کہ تم نے بہت بڑا حوصلہ ہے، تمہارا ٹوٹا ہوا دل میں آج محسوس کر سکتا ہوں۔ تم نے آغا جان کے فیصلے پر سر جھکا دی اور اپنی ساری زندگی یہاں پر اپنے دل کو لے کر تم بیٹھی رہی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تم میں بہت زیادہ حوصلہ ہے، لیکن تمہاری یہاں پر تاج بی بی کسی نے قدر نہیں کی۔ اس کے بعد وہ وہاں سے جانے لگتا ہے تو اپنی بیوی سائقہ سے کہتا ہے کہ اب ہماری بیٹی مر چکی ہے ہمارے لیے، اب اس کے لیے تمہیں کوئی بھی کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہے، وہ مر چکی ہے اور اس کی قبر پر بھی کوئی نہیں جائے گا، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے، تم اسے جان لو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فجر شیر کی والدہ کے گود میں سر رکھ کر لیٹی ہوئی ہے، وہ اس کو کہتی ہیں کہ تم میری بیٹی ہو، میں تمہیں اپنی بیٹی کی طرح ہی رکھوں گی۔ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ فجر بے ہوش ہو رہی ہے، تو اس کے بعد وہ شیر سے کہتی ہے گاڑی روکو، جلدی گاڑی رکواؤ۔ تو وہ گاڑی روکتا ہے، پیچھے کی طرف آتا ہے اور اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتا ہے، تو اسے کچھ ہوش آتی ہے تو اس کو پانی پینے کے لیے دیتا ہے، وہ پانی پیتی ہے۔ تو اس کے بعد شیر کی والدہ اس کو کہتی ہیں کہ تم پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارے ساتھ کوئی بھی غلط نہیں ہونے دوں گی، تمہیں پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر اسے اپنے گلے لگا لیتی ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ بدر زمان اور اس کے دونوں بیٹے وہ دونوں باتیں کر رہے ہیں کہ اگر شیر کو ہماری باتوں کے بارے میں پتہ چل گیا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنی راستے سے رنگون والا کو ہٹانا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہی ہمارا سارا بھانڈا پھوٹا ہے اور اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور ہمیں نہیں پتہ ہے کہ اگر شیر کو ہماری تمام باتوں کے بارے میں پتہ چل گیا ہے تو وہ پھر کس طرح سے خاموش ہو کر بیٹھا ہوا ہے، اس نے ابھی تک ہمیں مارا کیوں نہیں ہے۔ اس کے بعد بدر زمان ایک ڈاکو کو فون کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ ایک بے ڈھنگا سا لمبو سا ڈاکٹر ہے، اس کو قتل کرنا ہے۔ تو وہ اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہو جائے گا سائیں، آپ مجھے تصویر سینڈ کر دیں۔ وہ تصویر سینڈ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک دوسرا سین شروع ہوتا ہے کہ سین میں سائقہ اور سمرا بیٹھی ہوئی ہیں اور سائقہ بہت ہی زیادہ رو رہی ہے اور وہ بہت پریشان ہے اور کہہ رہی ہے کہ میں اب کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میری بیٹی کی وجہ سے مجھے کتنی زیادہ بدنامی اٹھانی پڑی ہے، لیکن اب اس کے والد کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن سائقہ کو سمرا سمجھاتی ہے کہ بھابھی آپ پریشان نہ ہوں، سائقہ بھابھی آپ یہ چیز کو پریشانی میں نہ لیں کہ شیر اس کے ساتھ کچھ بھی غلط ہونے دے گا، شیر اس کو یہاں پر اس کی عزت سمیت اس کو یہاں پر چھوڑ کر گیا تھا، لیکن شیر اس کے ساتھ کوئی بھی برا نہیں ہونے دے گا، آپ یہ نہ سوچیں کہ اس کے ساتھ کچھ بھی غلط ہوگا، اور آپ یہ دیکھیں کہ اب
میرے زمان بھائی کا بیٹا ہے، وہ اس کے ساتھ کوئی غلط نہیں ہونے دے گا۔ اب شجاعت بھائی نے اسے گھر سے نکال دیا ہے، چاہے غصے سے ہی صحیح، لیکن اس کو رخصت کر دیا ہے، اور اب وہ اس سے شادی کرے گا، اسے عزت دے گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میرا دل پھٹ رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گی، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی ہوں، میرا غم سے میرا سینہ پھٹ رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں کیا کروں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں ایک ٹانگ پر کانچ کے شیشے کے اوپر کھڑی ہوئی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، مجھے تو مر جانا چاہیے، مر جانا ہی میرے لیے بہتر ہے۔ پھر دوسرا سین شروع ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شیر فجر کو گھر لے آتا ہے اور اسے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں بدرزمان اور اس کے دونوں بیٹے، اور حیران ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فجر کے لیے ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے، اس کو ڈرپ لگائی جاتی ہے، اور پھر شیر پوچھتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اگر اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو کیا ہم اسے ہاسپٹل میں شفٹ کر دیں؟ لیکن ڈاکٹر کہتا ہے کہ نہیں، پریشانی کی بات نہیں ہے، میں نے ڈرپ لگا دی ہے، بس تھوڑی سی ٹینشن کی وجہ سے اس طرح سے ہو گئی ہیں وہ، اگر ضرورت پڑے گی تو مجھے دوبارہ بلا لیں، میں اب چلتا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شیر کی والدہ اور بہن کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بھائی آپ کو اتنا زیادہ پیار اور اس بیچاری کا کیا ہوگا؟ تو شیر کہتا ہے کہ یہ بیچاری نہیں ہے، شیر ہے اس کے ساتھ، اور اس کے ساتھ کوئی بھی برا نہیں ہونے دے گا۔ پھر اس کے بعد اس کی بہن کہتی ہے کہ چلو اب ہم چلتے ہیں، ہمیں اپنے شوہر نامزاد کو جواب بھی دینے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوا تھا۔ تو وہ اس کا بھائی شیر کہتا ہے کہ تم لوگوں کو جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ اپنے بھائی کے ساتھ گئی تھی، تم لوگ کسی اور کے ساتھ نہیں گئی تھی جو تم لوگوں کو جواب دینا پڑے گا۔ تو وہ کہتی ہے جی بھائی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو پھر وہ کہتی ہے کہ تم اپنی بھائی شیر کی بہن ہو تو تم لوگوں کو ایسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم لوگوں کا بھائی ہے، تم لوگوں کے ساتھ کوئی بھی کچھ غلط نہیں کر سکتا ہے۔ تو وہ کہتی ہے ہاں شیر کی بھائی شیرنی تو ہوں میں، اور ہم جواب دینا اچھے سے جانتے ہیں۔ اس کے بعد وہ دونوں چلی جاتی ہیں۔ پھر شیر کی والدہ اس کو کہتی ہیں کہ شیر مجھے لگتا ہے کہ تمہیں فجر سے نکاح کر لینا چاہیے، اور ہمیں لوگوں کو بلا کر بتا دینا چاہیے، تاکہ باہر جب خاندان والوں کو پتہ چلے گا تو یہ بات بہت زیادہ بڑھ جائے گی، تو بہتر ہے کہ ہم لوگوں کو بھی بتا دیں اور تم لوگوں کا نکاح کروا دیا جائے۔ اس کے بعد شیر کہتا ہے کہ جی اماں لیکن سادگی کے ساتھ ہی ہم کر لیتے ہیں، بعد میں لوگوں کو انوائٹ کر لیں گے۔ لیکن اس کی والدہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جیسے تم کہو گے ہم ویسے ہی کریں گے، لیکن یہ ہے کہ ابھی ہمیں اس کے گھر والوں کو بھی تسلی ہو جائے گی، فجر کے گھر والے بھی تسلی میں آ جائیں گے کہ ان کی بیٹی کا نکاح ہو چکا ہے۔ اس کے بعد شیر کہتا ہے کہ لیکن امی میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ کام شام تک کر لیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے میں بیٹا شام تک ہی آج یہ کام ہو جائے گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر اس کی والدہ چلی جاتی ہیں اور اس کو کہتی ہیں کہ تم تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لو، لیکن وہ آرام نہیں کرتا ہے اور وہ فجر کے پاس صوفے پر بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ ڈرامہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ پوری کمپلیٹ ایپیسوڈ کا ریویو تھا۔ اگر آپ کو یہ ریویو پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔